बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा की शादी कोई आम शादी नहीं है। इस शादी और इससे जुड़े किरदारों की कहानी में बहुत सारी गुत्थियाँ जो है वो सुलझानी अभी बाकी हैं। कोर्ट ने तो दुआ ज़हरा की शादी को मानते हुए उसे अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर के साथ उसकी फैमिली के साथ जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन शरीयत इस हवाले से क्या कहती है, आज हम इस पर बात करेंगे। मुफ्ती बहराम कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शरीयत जो है, शरीयत के रूह से ये जो निकाह है, ये सारा मामला है, किस तरह से वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। शरीयत की रूह से लड़का और लड़की की शादी की उम्रें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मारिया अली, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे इनवाइट किया, और बड़ा ख़ूबसूरत सवाल आपने किया कि शरीयत के हवाले से अगर निकाह के लिए देखा जाए तो उम्र का कोई तयन नहीं है। यानी कि शरीयत ने हमें ये हुक्म नहीं दिया कि इतनी उम्र में निकाह होगा और इतनी उम्र में नहीं हो सकता। अब अगर हम फ़िक़ही क़वानीन देखें, क़वाइद देखें, तारीख़ देखें तो बुलूगत तो दूर की बात है, नाबालिगों का भी निकाह होता रहा है। लेकिन निकाह और रुख़सती ये दो अलग चीज़ें हैं कि बड़े निकाह कर देते थे अपने नाबालिग औलाद का, लेकिन शरीयत ने फिर उस नाबालिग औलाद को ये हक़ भी दिया कि वो बालिग होने के बाद अपने निकाह को बरकरार रखते हैं या फस्ख़ कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और बालिग अगर कोई शख्स हो जाए तो यकीनन उसे इख्तियार है निकाह करने का, लड़का बालिग हो, लड़की बालिग हो। लड़के को देखें तो इसके बालिग होने की उम्र मिनिमम 12 साल है, मैक्सिमम 15 साल है। लड़की को देखें तो उसकी मिनिमम बालिग होने की उम्र, लड़की 9 साल से 12 साल की उम्र में बालिगा हो जाती है, वो बालिग हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ़ निकाह के लिए ये नहीं देखा जाता कि लड़की बालिग है कि नहीं। अब हमारे यहाँ अजीब कसम पुरसी है वो ये कि इस तरह की जब ख़बरें वायरल होती हैं, आती हैं, तो साथ ही पहली बहस ये शुरू हो जाती है कि लड़की बालिग है न कि नाबालिग है। यानी कि हमने अपने मुआशरे में हम ये पैगाम दे रहे हैं कि सिर्फ़ बुलूगत ही निकाह का मयार है, हालांकि निकाह का जो मयार है वो कुछ और है। अब देखिए ना, एक शख्स है, उसके वो निकाह कर सकता है, उसके अंदर ख्वाहिश है निकाह की और उसकी ख्वाहिश उसे तंग कर रही है निकाह की। अब वो निकाह कर ले, रिलेशन रख सकता है, लेकिन वो सिर्फ़ रिलेशन रख सकता है, कर सकता है। उसके अलावा वो बीवी को ना हक महर दे सकता है, ना उसको ख़र्चा दे सकता है, ना उसका नफ़का उठा सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो निकाह करेगा तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन ये निकाह उसके लिए बाइसे सवाब नहीं होगा, ये निकाह उसके लिए हराम हो जाएगा। निकाह तो मुनक्किद हो जाएगा, लेकिन ये उसके लिए हराम और गुनाह होगा कि उसने अपने कंधों पर वो बोझ उठा लिया है जिसको उठाने की सकत ही नहीं है उसके अंदर। तो सिर्फ़ खुदारा ये ना देखें कि बालिग है कि नाबालिग है, ये देखें वो इन ज़िम्मेदारियों को उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। तो लिहाजा जब भी इस तरह के मामला छिड़ें, इस तरह की वाक़यात हों, तो बालिग और नाबालिग की बहस ना करें, इसको दूसरे दर्जे में रखें। सबसे पहले ये देखा जाए क्या वो निकाह का अहल भी है कि नहीं है। मुफ्ती साहब, उम्र के अलावा शरीयत में निकाह के लिए और क्या शराइत हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि निकाह के अंदर सिर्फ उम्र को नहीं देखा जाता और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो लड़का जो है वो इस लड़की का कुफ़ बनता है कि नहीं बनता, इसके लेवल का है या नहीं है। देखें, औरत से ऊपर वाला दर्जा मर्द का होना चाहिए, और मर्द क्या उसके जब निकाह होता है, रिश्ता कायम होता है, तो क्या ये लड़का इस लड़की के अहलो अयाल के लिए बाइसे इफ्तिखार बनता है कि नहीं बनता, हसब इसका आला है कि नहीं आला, पेशा इसका अच्छा है कि नहीं अच्छा, इसकी आमदन इनसे ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। तो लिहाजा निकाह के लिए सिर्फ़ उम्र नहीं देखी जाती, उम्र का ताल्लुक़ निकाह से नहीं है, रुख़सती से है। निकाह के लिए बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है कि ये उसको लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता, ज़हनी हम आहंगी है कि नहीं, जहन मिलते हैं कि नहीं। अब देखें ना, मुआशरे के अंदर इतना इंतशार है, इतनी बेहयाई उरूज पे है कि बस जी वो एक मखसूस ताल्लुक़ कायम करने के लिए लोग निकाह कर रहे हैं। हालांकि जो शख्स सिर्फ़ उसके निकाह से गरज सिर्फ़ लज़्ज़त हो, वो निकाह से सिर्फ़ लज़्ज़त चाहता है और लज़्ज़त के लिए निकाह करता है, तो यकीन करें उसे इस निकाह का सवाब भी नहीं मिलेगा। निकाह सुन्नत है, लेकिन क्या कि नीयत ये हो बंदा अपने आप को हराम से बचाए, एक रिश्ते को लेकर चले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों
سے زندگی سنتوں سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی آئلی زندگی کے اندر روشنیاں داخل کرے. تو لہٰذا جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر انسان نکاح کے لیے جاتا ہے، دیکھتا ہے. دیکھیں شریعت طریقہ بتا رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی سے کسی عورت سے نکاح کرنا ہو تو اچھی طرح کسی اپنے خاندان والی کسی عورت کو بھیجیں ادھر، جو اچھی طرح اس عورت کی چھان بین کرے، اس کے اخلاق دیکھے، عادات دیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورت کو ترجیح دو اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. تو اب جو صورت ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح یہ آنن فانن کے معاملات ہیں، اگرچہ اس میں وقت لگا ہوگا، مہینے لگے ہوں گے، ہو سکتا ہے سال بھی لگے ہوں. وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ وقت پرورش کرتا ہے برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. یقیناً وقت لگا ہوگا لیکن پھر بھی یہ آنن فانن ہی ہے. اب اتنی جلدی کیا اس نے اس کا دیندار ہونا دیکھا؟ کیا دونوں نے ایک دوسرے کے خاندان کو دیکھا، حسب کو دیکھا، نسب کو دیکھا؟ یقیناً نہیں دیکھا. اب کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، مقاصد کیا ہیں، کیسے کیا جائے گا، کس سے کیا جائے گا. تو یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، بالخصوص بڑوں کی ہے، والدین کی ہے کہ یہ ان کی کونسلنگ کرے، مشاورت کرے، ان کو بتائیں تاکہ بچوں کے ذہن میں پتہ ہو کہ ہمارا جو جیون ساتھی ہے وہ کون ہوگا، اور وہ اپنے معیار کے مطابق ہی کسی کا انتخاب کرے. المختصر یہ کہ اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے. وہ کہتا ہے پسند اگر کوئی ہے تو شادی کریں، لیکن من مانی کی اجازت نہیں دیتا. شریعت کی حدوں میں رہ کر ہی کیا جائے گا معاملہ، اور طریقہ کار وہی اختیار کیا جائے گا جو شریعت نے ہمیں دیا ہے. اچھا مفتی صاحب، عدالت کے فیصلے کے بعد کیا یہ کیس بند ہو جانا چاہیے؟ آپ دعا زارا اور ظہیر احمد کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ماریا، عدالت کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں. عدالت کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے. عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ قانونی فیصلہ ہے، شرعی فیصلہ ہے. لڑکے کو اختیار ہے، لڑکی کو اختیار ہے نکاح کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ نکاح کا اختیار ہے تو اس کی سہولتیں بھی ہیں کہ نہیں. نکاح کا اختیار ہے، کیا اختیار کے ساتھ ساتھ اہتمام بھی ہے کہ نہیں؟ اب اہتمام کے بغیر آدمی اگر اپنا اختیار استعمال کرے گا تو 2 دن 4 دن 5 دن وہ کتنی دیر وہ چلے گی چیز. تو لہٰذا عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر عدالتی کارروائی رکنی نہیں چاہیے. اب مثال کے طور پہ اگر شرعی طور پہ دیکھیں تو لڑکی کو بھی حق حاصل ہوتا ہے اس بات کا، اگر اسے پتہ نہ ہو لڑکے کے حوالے سے پہلے، اگر وہ اس کے علم میں نہ ہو کہ لڑکا میرا کف بنتا ہے کہ نہیں، غلط بیانی کی ہو. ظاہر سی بات ہے پہلے اس طرح کی صورتحال میں لڑکے نے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ لڑکیوں نے بھی سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں. تو 2 طرفہ جو تالی بج رہی ہوتی ہے نا، اس کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں. یعنی کہ لڑکی کو بھی حق حاصل ہے اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی یہ حق حاصل ہے شرعی طور پہ کہ وہ عدالت میں مقدمہ دائر کریں، مقدمہ درج کرائیں اور وہ کہیں کہ یہ لڑکا ہماری بیٹی کا کف نہیں بنتا. فی الحال تو عدالت نے فیصلہ دے دیا اور فیصلہ ٹھیک ہے، نکاح ان کا ہو چکا. اگر شرعی تقاضے پائے گئے ہیں، اگر شرعی تقاضے، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، بسا اوقات انسان اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے غلط کاغذات، جھوٹے کاغذات تیار کرا لیتا ہے. تو اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ کاغذات جھوٹے تیار ہوئے ہیں، نکاح نہیں ہوا اور پھر وہ ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ بدکاری ہے اور یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر شرعی تقاضے پورے ہوئے، شرعی طور پہ نکاح ہوا ہے، 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوا ہے، اسی مجلس میں ہوا ہے، تو نکاح تو درست ہو گیا. لیکن لڑکی کے والدین وہ مقدمہ درج کرا سکتے ہیں عدالت میں کہ یہ لڑکا ہمارا کف بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور اگر وہ غیر کف ہے تو اس بنا پر لڑکی کے والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے اندر یہ درخواست کریں کہ اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے. تو لہٰذا کارروائی بند نہیں ہوتی. فی الحال ایک فیصلہ آیا اور اس کے اوپر کوئی ایسی مہر نہیں لگ گئی کہ اس پر مزید سنوائی نہیں ہو سکتی. اس کو جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے اور سچ کا سہارا لیتے ہوئے جھوٹ کو اختیار نہ کیا جائے. اچھا مفتی صاحب، جس طرح سے دعا زارا اور ظہیر احمد نے شادی کی، کیا اس طرح سے شادی ہونا ٹھیک ہے؟ جی ماریا علی، یقیناً آپ کی وساطت سے اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں پیغامات دینا چاہوں گا، بالخصوص ظہیر نامی لڑکے کو بھی اور دعا کو بھی. ظہیر کو میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ دیکھیں، انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے ذہنی سکون
کے لیے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے ذہنی سکون۔ انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام بڑھ جائے۔ اب جو لڑکی پورے معاشرے میں اپنے ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ عنقریب وہ اپنے خاوند کی ذلت کا سبب بھی بنے۔ تو عین ممکن ہے، دیکھیں ماں باپ کے بڑے احسان ہوتے ہیں، جس نے ماں باپ کو پل بھر میں ذلیل کر دیا، اور عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے وہ اپنے خاوند کو بھی ذلیل کر دے۔ اور پھر آپ آزما لیں اس بات کو، اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کا بے شک سروے کرا کے دیکھ لیں۔ ایک وقت آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم آ گئی تھی، میں نے تمہیں پناہ دی، اور بیوی تانا دیتی ہے کہ میں تمہارے لیے آئی ہوں، تو لہٰذا یہ لڑائیاں پیدا ہوں گی، لہٰذا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کر جو قدم اٹھائے۔ اب اپنے آپ کو مخاطب کریں اور سامنے دیکھیں، کیا وہ اس کو لے کر چل سکتا ہے؟ کیا آگے ان کا چلنا ممکن ہے کہ نہیں؟ جب اپنے آپ سے یہ خود کلامی کریں گے نا، اپنا محاسبہ کریں گے، تو یقین کریں ان کے اندر احساس ہوگا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب تک انسان کے اندر احساس نہ ہو نا کہ اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لاکھ زمانہ کہتا رہے وہ سدھرتا نہیں ہے۔ اسی طرح دعا دیکھیں کہ وہ ماں باپ صبح و شام جن کے سامنے وہ رہتی ہے، جن کے سائے میں وہ پلی ہے، جنہوں نے ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، ان کے لیے وہ ایسے شخص کے پاس چلی گئی جو بالکل اجنبی ہے، جان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، صرف ایک چند خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتنی خواہشات جو ہیں اس کو جوبن آ گیا، جوش میں آ گئی کہ اس نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ کیا اس کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا جب وہ ایک ماں بن جائے اور اس کی اولاد ایسا کرے، کیا وہ یہ اسے برداشت کر سکتی ہے؟ اور ان کے ماں باپ دیکھیں کیا ہمارے بچوں نے جو کیا ہے یہ کام ٹھیک ہے؟ اور ماں باپ دیکھیں، بالخصوص لڑکی کے والدین دیکھیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کہیں جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیا۔ لڑکی کے والدین کو کہیں پتہ تو نہیں تھا کہ لڑکے کا معاملہ ہے، اور پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے میڈیا پہ آ کے اس بات کا سہارا لیا ہو کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو جھوٹ ہے نا۔ اگرچہ انہوں نے وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم اگر اغوا کا نہ کہتے تو ہماری ہو سکتا ہے اتنی تحریک نہ چلتی اور کارروائی اتنا زور سے نہ ہوتی، تو بات سچ اور جھوٹ کی ہے جب بنیاد ہی جھوٹ کی ہوگی۔ بچی جھوٹ بول رہی ہے، بچی کہتی ہے میری عمر اتنی ہے، والدین کہتے ہیں میری عمر اتنی ہے۔ دیکھیں نا، سہارا تو دونوں جھوٹ کا لے رہے ہیں، تو جھوٹ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے فرشتہ رحمت کا 40 قدم دور چلا جاتا ہے۔ تو لہذا جھوٹ چھوڑیں، جھوٹ سے مسائل ختم نہیں ہوتے، مسائل یقین کریں فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے، دیر آیت درست آیت۔ تو لہٰذا جھوٹ کو چھوڑیں، اور سارے لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین، لڑکا خود اور لڑکی خود اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا مفتی صاحب، دعا کی فیملی نے ساری دنیا کے سامنے یہ بولا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا اعلان کرانے کے لیے ایک مسجد سے رابطہ کیا، تو مسجد انتظامیہ نے کہا کہ ہم ان ناموں کا اعلان نہیں کرتے، تو کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ محترمہ ماریہ علی، یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے کہ صرف یہ کیس نہیں، ہم اپنی عام لڑائیوں کے اندر بھی جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں نا، جہاں یہ ثابت ہو رہا ہو کہ ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو وہاں ہم مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بات بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے کسی تناظر میں کی گئی ہو کہ ہم اعلان کرانے گئے اور ہمارا اعلان نہیں کیا کسی نے کہ جی ان ناموں کے ہم اعلان نہیں کرتے۔ یقین کریں ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مسجدوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اعلان کرانے آیا ہو اور نام کی وجہ سے فرقہ واریت کی نظر کے اعلان ہو گیا اور کہا ہو کہ ہم ایسا اعلان نہیں کرتے۔ بات پھر وہی ہے کہ یہاں پر بھی اگر دعا کے والدین جھوٹ بول رہے ہیں تو یقین کریں انہیں اس جھوٹ کا خمیادہ بھگتنا پڑے گا۔ خدا را جھوٹ چھوڑ دیں، توبہ کریں، اعتراف جرم کریں۔ جب تک اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں ہوگا تب تک معاملہ بہتر نہیں ہوگا۔ دیکھیں دعا گئی، جو معاملہ بھی ہوا اس کے ذمہ دار بہت حد تک والدین ہیں، ان کے ہاتھوں سے گئی ہے۔ والدین کو پتہ تھا یہ معاملات چل رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ نظر رکھتے، کوئی ایسے حالات پیدا کرتے کہ ایسی صورتحال بنتی ہی نہ۔ اور میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کسی مسجد والوں نے یہ کہا ہو کہ جناب ہم ان ناموں کے اعلان نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوا ہے تو اس کو ثابت کیا جائے، اور محض کہنے پر
یا یوں کہہ لیں الزام لگانے پر کسی شخص کا جرم ثابت نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی چاہیے اور بالخصوص ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ہم فرق سمجھیں کہ ملزم میں اور مجرم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، لہذا تحقیق کرنی چاہیے اور کوشش کریں۔ پھر خدا را، میں آخر میں یہی پیغام دے رہا ہوں، خدا را ایسا کام ہرگز نہ کریں اور ایسا نہ سوچیں کہ جھوٹ کا سہارا لیں گے تو بچی مل جائے گی۔ بچی اللہ کرے مل جائے آپ کو، ظاہر سی بات ہے اولاد کے بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اللہ کرے معاملات اور مزید اچھے طریقے سے حل ہو جائیں، دونوں خاندانوں کے اندر صلح ہو اور دونوں خاندان ایک دوسرے کی طرف آئیں جائیں۔ اب ساری زندگی کا معاملہ ہے، رشتہ ہو گیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں، لیکن جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے۔ یقین کریں رائی کے دانے کے برابر جھوٹ ہو اور اسے پہاڑوں میں چھپا دیا جائے یا زمین کے اندر کسی تہہ میں چھپا دیا جائے، سمندر میں چھپا دیا جائے، یقین کریں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ اسے سامنے لے کے آئے گا۔ لہذا جھوٹ کا سہارا چھوڑیں اور اب جو ہو چکا جسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے سوچنے کی بجائے یہ سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی بہرام قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے انہوں نے اس کیس کا خلاصہ کیا، بتایا کہ یہ کیس جو ہے ابھی کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، دونوں نے کیا غلطیاں کی، کیا صحیح چیزیں ہوئیں اور جو ہے شریعت اس تمام معاملے میں جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اس پر ڈسکس کیا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔